इस्लामी कदर। पिछले दिनों मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था अंजलि लाली साहब को। एक दोस्त मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आली साहब ने अलहम्द यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया है, तो पिछले 5 बरसों में जिस तरह अंजलि लाली साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और जिस तरह माशाल्लाह अलहम्द यूनिवर्सिटी को जो वक़ार बख्शा है, तो आपकी भरपूर तालियों में काबिल एहतराम क़िबला दुरुस्त किया है। बहुत मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबान मसनद, साहब किताब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात बार बार दोहराएं तो भी अपना पूरा क्रेडिट नहीं करती कि वाकई अलहम्द यूनिवर्सिटी में शेर साहब और प्रेसिडेंट साहब ने जो फ़ज़ा बनाई हुई है वो पाकिस्तानियत के हवाले से, अपनी तहज़ीबी शनाख्त के हवाले से बहुत ही डायनामिक और बहुत ही मुतहर्रिक सूरत हाल पैदा करती है। और मैं तो बिल्कुल ऐसे समझा जैसे उन्होंने मुझे कहा जी जुनूनी आदमी है। तो जब इधर से बुलावा आता है तो मैं तो बड़ी अक्सर मस्ती की सी कैफियत में इधर चल पड़ता, इसलिए कि यहाँ वो बातें करने का मौका मिलता है जो मेरी पूरी शख्सियत है, जिनसे मेरी इबारत है पूरी शख्सियत। तो जब से मेरे वालिद साहब जो थे वो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो जो अपनी जद्दोजहद सुनाया करते थे तो वो बचपन से वो बातें दिमाग में बैठी हुई हैं। और फिर हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि ये पाकिस्तान जितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये मैं डॉक्टर कनीज़ यूसुफ़ के, मैं अभी आपको उनका एक जुमला सुनाऊंगा, लेकिन उनके जुमले से पहले का मेरा ये एहसास है कि ये जितनी बड़ी अचीवमेंट है हम उसके मुकाबले में बहुत बौने साबित हुए। अब मैं आपको डॉक्टर कनीज़ यूसुफ़ का जुमला सुनाता हूँ। उन्होंने अपने घर में इस्लामाबाद थिंकर्स फोरम बनाया जब वो हिस्ट्री कमीशन की चेयरपर्सन थी। तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की सही सही तारीख़ लिखवाना चाहती हूँ, तो मुझे फ़ीडबैक के लिए मीटिंग्स में आप लोग बातचीत करें। तो किसी साहब ने, एक प्रोफेसर साहब थे हमारे दोस्त, फौत हो चुके हैं, उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान बना क्यों और किन्होंने बनवाया। तो उन्होंने कहा जी करें बात। प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि ये मुस्लिम अशराफिया ने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था। बड़ी नेगेटिव अंदाज में उन्होंने ये बात की, हालांकि ये बात कोई इतनी इंजूरियस बात नहीं है। अशराफिया किसी कौम ही की होती। अगर तारीख़ को बादशाहतों के मराकज़ ने आगे बढ़ाया है, और सब मानते हैं स्कॉलर्स कि बादशाहत का जो दरबार था वो एक सेंटर होता था जहाँ इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जहाँ माहिरीन होते थे, जहाँ मौसीकार होते थे, जहाँ थिंकर्स होते थे, और उससे तारीख़ आगे बढ़ी। तो तारीख़ के मरहले हैं ना, तो जो तारीख़ की रिलेटिविज़म है उसे जहन में रखना चाहिए। और फिर आज इंसान ने वो जो तारीख़ का जो वर्सा लिया उसमें से इंसान इंतखाब करता है। वो तारीख़ आप पढ़ते हैं, अजायब घर में रखते हैं, किताबों में मौजूद होती है, लेकिन आप ज़बरदस्ती लोगों के अंदर ज़िंदा नहीं कर सकते। मेरा एक शेर है कि एक तारीख़ हनूती है अजायब घर में, एक तारीख़ लहू बीच रवां रहती है। सुभान अल्लाह। मुझे भी मुंतखब करना पड़ेगा राजा दार में से और मोहम्मद बिन कासिम में से, तो मैं किसी तरफ जाऊंगा ना। तो मुझे आप लाख कहते रहे आप इस ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप राजा दार के बंदे हैं, मैं राजा दार मेरा बंदा नहीं है। वो तो इंतखाब करना पड़ता है। आज आप देखें एक पार्टी उस पार्टी के साथ होती है, कल को दूसरी के साथ होती है, परसों को तीसरा अलायंस बन रहा होता है। तो हम तारीख़ में अपने अलायंसेस नहीं बनाते, हम तारीख़ में अपने अलायंसेस बनाते हैं। ठीक है, ये तहज़ीबी अलायंस होता है। तो बरे सग़ीर में जो तारीख़ जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना, आखिर ये सवाल मैंने किया डॉक्टर की यूसुफ़ से कि अगर आप ये तारीख़ लिखवाएंगे कि ये मेला फ़ाइडी बर्थ है पाकिस्तान, तो फिर
آئندہ نسلوں میں حب الوطنی تو پیدا نہیں ہو سکتی، احساس جرم پیدا ہوگا۔ تو ڈاکٹر کنیز یوسف نے ایک کمال کا جملہ بولا، قائد اعظم کا ایک وہ جملہ اور ویسا ہی جملہ ہے۔ قائد اعظم کا جملہ تھا، جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان بن گیا تھا۔ بہت ڈیپتھ والا جملہ، دریاؤں کو کوزے میں بند کرنے والا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کنیز یوسف نے یہ کہا کہ میں تاریخ کی ادنا سی طالب علم ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1400 سال میں تشکیل پاکستان مسلمانوں کی دوسری بڑی اچیومنٹ۔ اب اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، آپ ساری کتابوں کو سامنے رکھیں، آپ موج کوثر، آب کوثر، رود کوثر کو سامنے رکھیں، آپ اشتیاق قریشی صاحب کی کتاب کو سامنے رکھیں، آپ عزیز احمد کی کتاب کو سامنے رکھیں، آپ کو اس جملے کی تفصیل نظر آئے گی جو ڈاکٹر کنیز یوسف نے کہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مذہب کا تعلق ہماری تہذیبی کے تاریخ کے ساتھ بڑا گہرا ہے، مگر مذہب میں، مذہبی روایت میں اور تہذیبی مذہبی روایت، ان تینوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ موٹا فرق یہ ہے کہ مذہب کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، الوہی ٹیکسٹ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ آپ قرآن کے کسی لفظ میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، مگر ہر پیغمبر کی وفات کے بعد مذہب کو تہذیبی چینل میں سے گزرنا ہوتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے تہذیبی چینل، اور تہذیبی عمل میں گروتھ ہوتی ہے، ایکسپینشن ہوتی ہے، وسعت پذیری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ مثال دے کے بات آگے کرتا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں بھی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے۔ قرآن میں بھی کوئی ایسی نص آپ کو نہیں ملتی جو کہے قطعی طور پر کہ یہ حرام ہے غلامی، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا؟ اس شعور کی ایک فلیش آیا، ابھی عمل نہیں ہوا اس پر۔ حضرت عمر نے جو کہا اس پر عمل نہیں شروع ہو گیا کہ اگلے دن سے انہوں نے کہا ہو کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، مگر شعور میں تو ایک بات آئی۔ یہ چیز پھر گرو کرتی ہے۔ تو تاریخ کے اپنے مدارج ہیں، اگر اس زمانے میں وہ سسٹم کا حصہ تھا، غلامی نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ جیسے آپ کی شراب کی عادت ایک حکم سے آخر چھڑا دی گئی کہ یہ حرام ہے، مٹکے ٹوٹ گئے، ایسے نہیں ہوا کہ ایک رات میں غلام سارے آزاد ہو گئے۔ ہم لاکھ یہ کہتے رہے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، انکریج کیا غلاموں کو آزاد کرنے میں اسلام نے، لیکن آپ کا جو عمرانی معاہدہ ہے جس کا پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اس عمرانی معاہدے میں تو لنکن کے زمانے میں یہ بات آئی کہ کوئی کسی کو غلام نہیں رکھ سکتا۔ عمرانی معاہدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں ہوگا، تو وہ اس طریقے سے آئی۔ اب جیسا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تہذیب جو ہے وہ بادشاہوں کی ڈکٹیٹرشپ کے مقابل دانشوروں کے کام سے، علماء کے کام سے، آرٹسٹوں کے کام سے ایک پریشر بلڈ ہوتا رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی فیکلٹیز موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے ہمیں کہ میں نے انسان کے اندر اور اچھائی اور برائی کا شعور وہبی طور پر رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اب کیا ہے کہ انسان اپنا انسان ہونا اس وقت ثابت کرتا ہے جب وہ اپنے شر پر قابو پاتا ہے اور اپنے خیر کو ترقی دیتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت انسان کے اندر موجود نہ ہوتی تو کوئی پیغمبر، کوئی صوفی، کوئی شاعر، کوئی فلسفی انسان سے مخاطب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اندر فیکلٹی ہے جس کو پیغمبرانہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سب سے افضل طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ جس سطح سے پیغمبر موٹیویٹ کرتا ہے اور بدلتا ہے انسانوں کو، اس سطح سے نہ صوفی بدل سکتا ہے، نہ انٹلیکچوئل بدل سکتا ہے، نہ شاعر بدل سکتا ہے۔
اس کا آپ کے سامنے چیز کتنی تھیریز آتی ہیں، سوشل تھیریز آتی ہیں، اپنی عمر کر کے ختم ہو جاتی ہیں، مگر مذہب نے جس ڈیپتھ سے کلام کیا ہوا ہوتا ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود، یہ 21ویں صدی جا رہی ہے، دنیا نے 300-400 سال پہلے سے مذہب سے نجات حاصل کر لی اور اسے پرسنل مسئلہ بنا دیا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے 21ویں صدی میں بھی تحریکیں بلڈ کر رہا ہے اجتماعی سروکار کے ساتھ، اور اس پر عالمی سامراج کو جو ہے اسلاموفوبیا کی صورتحال جو ہے سامنے لانی پڑ رہی ہے، تہذیبوں کے تصادم کی کتابیں لکھنی پڑ رہی ہیں، یہ ہے وہ پوٹینشیل۔ اس کو علامہ اقبال نے بھی ایک بہت مختصر شعر میں بیان کیا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب جی یہ آ جائیں کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں عمرانی معاہدے، میں ذرا تھوڑی سی ان کے ڈائنامزم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ معاہدے کیسے بنتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انسانوں کے اندر اچھائی کی خوبی ہے، شر کی بھی ہے، ایون شر والا شخص بھی جو ہے وہ جب اجتماعی طور پر کہیں بات کرتا ہے، کہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ خیر کا سہارا لے کے اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں زندہ ہوتی ہے۔ اس کا اصول یہ بتایا گیا عمرانی معاہدے کا، ایتھکس کا اصول ہے ایکچولی، کہ انسان آپس میں مل جل کر کیسے رہیں، اچھا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ ایتھکس کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اس کا معیار ہے، یہ ایسا معیار ہے جو قیامت تک کے لیے جس میں کوئی رکھنا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ کوئی ڈاکو بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی چور یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کوئی چوری کرے، کوئی قاتل یہ نہیں چاہے گا کہ اسے کوئی قتل کرے یا اس کے کسی عزیز کو کوئی قتل کرے۔ تو یہ وہ ہے معاہدوں کی جو بنیاد ہے، چونکہ یہ انسان کے اندر بات ہے، چور کے اندر بھی ہے یہ بات کہ چوری نہیں ہونی چاہیے میرے گھر، اس لیے یہ معاہدے تو بن جاتے ہیں۔ یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں ڈائنامزم اس کا حرکیات یہ ہیں کہ معاہدے تو بن جاتے ہیں۔ جب بھی آپ آئین بناتے ہیں، جب بھی کوئی میثاق کرتے ہیں، تو بہت اول درجے کی ایتھک پر کھڑے ہو کے آپ کر جاتے ہیں، مگر آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے ان پر آپ کو عمل نہیں کرنے دیتا۔ اس میں کلاسز کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس میں افراد کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی موقع ہے میں اپنا ایک شعر آپ کو سناؤں کہ ہر انصرام کی اتنی ہی عمر ہوتی ہے۔ یہ انصرام کو آپ معاہدہ عمرانی کی جگہ پر رکھ لیں۔ ہر انصرام کی اتنی ہی عمر ہوتی ہے، وہ جتنے دن صفِ بالا کو راس رہ جائے۔ یہ پوری عالمی سطح پر بھی یہی بات ہے۔ اقوام متحدہ سے بڑی طاقتوں نے جو اس کا چارٹر بنوایا، اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی، اب وہ بھی سیچوریٹ ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عراق پر جب حملہ کیا امریکہ نے، تو عالمی ساری اپنی مینڈیٹ لے لیا، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو دھمکی دے کے، کسی طرح سے۔ لیکن افغانستان پر جب حملہ کیا تو پریمپشن کو استعمال کیا کہ جہاں سے ہمیں خطرہ ہے ہم وہاں پہلے حملہ کریں گے۔ سیدھی سادھی بدماشی، کوئی عمرانی معاہدہ اس کے پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو پہلے خطرہ ہو آپ وہاں پہلے سے حملہ کر دیں۔ کہیں جگہ ہے لکھا ہوا کسی اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے موجود؟ تو اب کہ پاکستان میں مجھے ایک انٹلیکچوئل بھی دکھا دیں جس نے کبھی پریمپشن کی بات بھی کی ہو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں، ہم عالمی استعمار کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں۔ جو مزاحمت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تو کلمہ خیر نہیں نکلتا آپ کے منہ سے۔ کوئی 30-40 سال کے قریب جنگ لڑی افغانیوں نے، پہلے ایک سامراج کے خلاف لڑی، پھر دوسرے سامراج کے خلاف لڑی،
یار یہ تاریخ کا معجزہ ہے، آپ اس پر بات ہی نہیں کرتے. کیا ریزرویشنز ہیں آپ کو؟ تو وہ ریزرویشنز کیا ہے؟ غلامانہ ذہنیت، غلامانہ ذہنیت جو ہے ریزرویشنز ہے کہ ہم یہ کہیں گے تو ہم فنڈامنٹلسٹ سمجھے جائیں گے، ہم کوئی دنیا سے پیچھے لوگ سمجھے جائیں گے. تو اب جناب یہی بات جو ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو بار بار انہوں نے کی ہے کسی معاہدے کی. آپ کو پتہ ہے کہ عالمی معاہدے تو ویسے ہی 30-35 سال کے بعد اوپن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے اس میں کسی ایسے خفیہ معاہدے کو خفیہ رکھنے کا کوئی کسی کے پاس چانس ہو یا کسی کے پاس کوئی سکت ہو. پاکستان کے تو نقشے جاری ہو گئے تھے 2012 میں کہ یہ ہے ہی نہیں دنیا کے نقشے پر. تو جن لوگوں نے عالمی استعمار نے آپ کے خلاف کچھ کرنا ہے وہ تو دن دہاڑے کر رہا ہے. آپ نے زیرو ایسٹ سے شروع کیا تھا پاکستان جب بنا تھا، تو جیسے ہی آپ کی بیوروکریسی نے کمال دکھایا اور وہ بھی تاریخی معجزہ دکھایا کہ 2-3 سال کے عرصے میں ہماری پر کیپیٹا انکم زیرو ہونے کے باوجود، زیرو ایسٹ ہونے کے باوجود انڈیا سے دگنی ہو گئی. یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ تو ماتھا ٹھنکا عالمی تھانے داروں کا، تو ایوب کو لے کے آئے، وہ اس نے بیوروکریسی تباہ کر دی، جو باقی بچی تھی یا نے تباہ کر دی. اور وہ کیوں چاہتا تھا اپنا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بننا چاہتا تھا گورنر جنرل، وہ یہی کہتا تھا یہ تو سال بھی نہیں چلے گا پاکستان. تو کہا نہیں انڈیا مانتا ہے تمہاری گورنر جنرل مانے، میں نہیں مانتا. تو آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے کرنا ہے وہ تو کرتے ہیں، لے آئے وہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب اپنا ہی ان کا لایا ہوا آدمی جو ہے وہ آپ کے پبلک پریشر سے، آپ کے ایلیٹ کے پریشر سے یہ کہنے تک آ گیا کہ ہم سارے انڈے تمہاری ٹوکری میں نہیں رکھیں گے، ہم دنیا کی اور طاقتوں سے بھی رشتہ بنائیں گے. اور اس نے وہ کتاب لکھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو چلیں، کیونکہ جب اس لیول سے بندہ کوئی جملہ بولتا ہے نا تو وہ اندر سے مخلص ہو نہ ہو وہ جملہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے ادا کیا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے لیے آسان نہیں ہوتا پچھڑنا. تو آپ کو پتہ ہے اس کا جو بندوبست پھر کیا گیا ایوب کا، اور اس کے نتیجے میں ٹیک آف کی پوزیشن پر پہنچی ہوئی آپ کی جو اکانومی تھی وہ زمین بوس کر دی گئی. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں. یہ دوسرا بڑا حملہ تھا پاکستان کے پوٹینشیل کی گروتھ پر. تیسرا بڑا حملہ آپ کا سی پیک کے ذریعے سے جو آپ ایک بریک تھرو کر رہے تھے اپنی اکانومی میں، تیسرا حملہ اس پر ہوا، جس میں آپ کے اندر سے بھی بندے لے لیے گئے جو یہ کہتے تھے چین ہمیں اپنی کالونی بنا لے گا. ٹھیک ہے، آپ کوئی بات بنائے بصیرت نہیں کرتے. ایک تھیسس میرا یہ بھی ہے، اس پر بھی تحقیق کروائیں تو آپ کو اتنا مواد مل جائے گا جتنا حد نہیں، کہ پاکستان کسی غیبی مداخلت سے بچتا چلا آ رہا ہے. اس کو ہمارے فیصلہ سازوں کی پیش بین بصیرت کی بنیاد پر نہیں بچایا گیا کبھی بھی. رستہ ہی ایک باقی بچتا ہے. قدرت آپ کو کہتی ہے اب اور کوئی نہیں رستہ رہے گا، سارے دروازے بند ہیں، یہ کرنا پڑے گا تمہیں. تو وہ پھر آپ چاروں ناچار وہ رستہ اختیار کرتے ہیں. تو اب جب آپ کی معیشت جو ہے وہ مرغیاں پالنے تک آ گئی اور بچھڑے پالنے تک آ گئی، تو سروائیول کا پرابلم پیدا ہو گیا آپ کی پاور کلب کے لیے. تو پھر آپ زیرو سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اس میں یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں، ایک بات رکھیں کہ یہ ساری گیم جو زمین پر ہے، سیاست کی گیم ساری پاور گیم. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تہذیب اس میں سے سرنگ بناتی. کسی حکمران کا پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ وہ
شاید تاریخ میں کوئی ایک آدھ مثال عبدالعزیز جو کہتے ہیں ان کا نام لے لیتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کا، کسی کا یہ پرابلم نہیں ہوتا. وہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ کا غلام ہوتا ہے، ان کے مطابق وہ چلتا ہے. تہذیب اپنی سرنگ بناتی رہتی ہے اپنے طریقے سے، جسے چیک اینڈ بیلنس کہتے ہیں. کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ اچھا دکھانے کے لیے ان کو صوفیہ کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، علماء کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، اپنے آرٹسٹوں کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے. اب پاکستان میں ہم نے یہ طے کرنا جو موضوع تھا ان کی کتاب کا، کہ ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اقبال بتاتا ہے، جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہم بنائیں تو ہم سروائیو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے بڑی زبردست کی کہ عمرانی معاہدہ بندوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں میثاق مدینہ تھا تو اس میں غیر مسلم قومیں بھی موجود تھیں جن کے ساتھ وہ معاہدہ تھا. تو یہ تو اسٹریٹجی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم مشترک ہو کے دفاع کریں. اس کے بعد ان کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر بہت سارے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ توڑے بھی جاتے ہیں، خود توڑے جاتے ہیں، لیکن الزام اپنے سر نہیں لیا جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو معاہدہ تھا صلح حدیبیہ والا، تو جب ایک چھوٹی سی ان سے ہوئی کفار سے غلطی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ختم. تو یہ اسٹریٹجک بات ہے کہ اب آپ پر زیادہ رلائے نہیں ہم کر سکتے. ہم بہت سارے معاہدے، واقعی یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ شملہ معاہدہ ہم نے کیا، اس کے بعد کتنا پلوں سے پانی گزر گیا اور کتنی کتنی اور زیادتیاں بھارت کی طرف سے ہوئیں. ہم نے آج تک کبھی اعلان نہیں کیا کہ بھی ختم بھی وہ معاہدہ، ہمیں کبھی یہ جرت نہیں. تو یہ بات جو میں نے عرض کی کہ قدرت ہمیں بچا رہی ہے، ہم نے کوئی بصیرت کی بنیاد پر کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہم کوئی بڑا. لیکن اس کے باوجود جو دنیا کا میکانزم ہے اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریڈٹ، ساری باتیں شکایتوں کے ساتھ ساتھ جو کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ پاکستان کو یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے اس گئی گزری حالت میں جو پاور گیم دنیا میں چل رہی ہے اس میں شروع دن سے چین اور امریکہ دو بالکل اپوزٹ پولز کو لے کے وہ ساتھ چلا. اب آپ کے قریب ایک روس تھا، ایک چین تھا، اس میں سے کسی ایک کو آپ نے لینا تھا. چین آپ کے قریب تھا، آپ نے لیا. اب آپ نے یہ دونوں رکھے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنا سفر آپ نے طے کیا. ادروائز جنہوں نے صرف ایک رکھا، لیبیا، عراق، شام، یہ اپنا افغانستان، آپ نے دیکھا ان کا کیا حال ہوا. آپ کا وہ حال تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اسٹریٹجک ویسٹرن انٹرسٹ کی اسٹریٹجک جو لائن ہے اس کو ہی کریڈٹ دے دیں. اس میں بھائی ایک فرق ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک مجموعی پیکج ہوتا ہے. پاکستان جو ہے اس کی سوسائٹی، ذرا اسے بھی اور ایکسپینڈ کر لیں کہ مسلم سوسائٹیز جو معاشرے ہیں کسی ایک یعنی ایتھنک گروہ کے معاشرے نہیں ہیں. عرب معاشرہ ہے، فارسی کا اور پرشین معاشرہ ہے، یہ ہمارا برصغیر کا معاشرہ ہے. ساری مسلم مملکتوں میں جہاں کے مختلف قسم کی نسلیت کے معاشرے ہیں، کون سا ایلیمنٹ ہے جو عالمی استعمار کو اپنی سرمایہ دارانہ جمہوریت بھی وہاں متعارف کروانے کی اجازت نہیں دیتا؟ تو اس پر غور کریں کون سا ایلیمنٹ ہے. ایک ہی ایلیمنٹ ہے، وہ ہے اسلام، قرآن، رسول اللہ، ان کی تعلیمات. ان کو پتہ ہے کہ جو مسلم معاشرے ہیں ان کی تربیت جن قدروں سے، جن عقائد سے ہوتی ہے، وہاں اگر ہم نے سرمایہ دارانہ جمہوریت بھی دے دی تو وہاں سے جو کلیکٹیو اجماع پیدا ہونا ہے، اتفاق رائے جو پیدا ہونی ہے، وہ اینٹی استعمار ہے.
یہ دشمن کو پتہ ہے، تو اپنا قبلہ دشمن کے خوف سے درست کر لیں۔ میں اپنے انٹلیکچوئلز کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ صرف دیکھ لیں کہ دشمن کہاں کہاں سے بدک رہا ہے آپ سے۔ تہذیبوں کے تصادم کا کیا مطلب ہے؟ مہابیانیہ کوئی نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ اسلامو فوبیا کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کے ایٹمی بم کو اسلامی بم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ باتیں میں زمین کے ساتھ متعلقہ باتیں کر رہا ہوں، کوئی خیال سے ذہنی طور پر نہیں کر رہا، خیالی باتیں نہیں۔ تو اس لیے آج یہ جو بے چینی مسلمانوں میں ہے، یہ غزہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ بھئی مسلمان کے لیے تو یہ زندگی عارضی زندگی ہے نا۔ ہم کہا کرتے تھے، بہت سارے دوستوں سے باتیں سنا کرتے تھے کہ اقبال کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ اپنے سامنے مظاہرہ نہیں دیکھ رہے اس کا؟ وہ نہیں سرنڈر کر رہے جی، انہیں پتہ ہے کل پھر ہم نے 50 مرنے، پرسوں پھر ہم نے 200 مرنا ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن؟ تو اسی طرح سے اقبال نے جو کہا کہ جہاں میں اہل ایواں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اس لیے مختلف قسم کی خصوصیات مختلف جگہوں پر اسلامی تہذیب کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، جن پر آپ کو نگاہ رکھنی چاہیے۔ ابھی آپ ایک طرف پاکستان ایک طرف بھارت ہے، دونوں کی سوسائٹیز کا موازنہ کر لیں۔ اب ان کی آپ ہمیں اقتصادی ترقی بتائیں گے یا کم از کم ان کا بجٹ شجٹ بتائیں گے، تو سیدھی سی بات ہے کہ بھائی آپ بھی پاکستان میں آج پبز کھول دیں، ساری سیکس انڈسٹری ادھر دنیا کی رخ ہو جائے گا، ادھر کوئی مشکل کام ہے؟ تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے ان کی وہ ترجیح بنتی ہے۔ اگر یہ ترجیح ان کی نہ ہوتی اور چین ہے ساتھ کھڑا، اگر یہ نہ ہوتا تو اپنے طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے انڈیا اب تک۔ اور تشکیل پاکستان کا ایک احسان ہے انڈیا پر کہ اس نے اس کو ابھی تک انٹیگریٹڈ رکھا ہوا۔ اگر یہ تشکیل پاکستان ہوتی تو انڈیا اب تک 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ ابھی ان کے پاس ایک بہانہ ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں وہ پاکستان نے فوج کھڑی کر لی، پاکستان نے یہ بنا لیا، پاکستان نے وہ کر لیا۔ کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے آگے، وہ تو سوورنٹی کی طرف جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی نیشنلٹیز بھی اپنی سوورنٹی مانگ رہی ہیں۔ تو جناب کتاب کے ساتھ متعلق ہوتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال نے ہمیں جو باتیں اپنے افکار میں اور اپنی شاعری میں بتائی ہیں، جو ہمارے عمرانی معاہدے کے لیے بہت ضروری ہیں، ان میں علامہ اقبال ایک کہتا ہے کہ غیر حاضر ذمہ داریت جو ہے، ایبسولوٹ ایبسینٹ لینڈ لارڈشپ، یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم نے دھرے اقبال کے اس بات پر کان۔ آج تک آپ ٹیکس نہیں لگا سکے فیوڈلز پر، ذمہ داروں پر آپ ٹیکس نہیں لگا سکے، چاہے جائے کہ زمینیں ختم کر دیں ان کی۔ اقبال تو کہتا ہے نا کہ زمین صرف اس کی ہے جو کاشت کرے اسلام کی روح سے۔ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، الارض للہ سے وہ لیتا نا۔ تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سارے اندرونی جو رکاوٹیں، انٹرنیشنل رکاوٹوں کا بھی میں نے ذکر کر دیا آپ کو، اندرونی جو رکاوٹیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ جو جاگیرداریت ہے یہ 70-80% آپ کی اسمبلیوں میں آ جاتی ہے، اور یہ آپ کو کوئی، کیونکہ یہ ساری دنیا مانتے ہیں کہ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں وہ تاریخ میں اگلا ارتقائی قدم ہوتے ہیں، لازماً انہوں نے معاشرے کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں اگلے مرحلے میں لے جانا ہوتا ہے، یہ سائنس ہے۔ تو ابھی جو پچھلا زمانہ گزرا اس میں آپ کے اسی فیوڈل انٹرسٹ نے جو آخر میں کسی ایک جگہ پر جا کر، جہاں سمجھ لیں کہ بندوق یا تلوار والے کے پاس جا کر وہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، سارے پاکستان میں جو سرمایہ دار تھے وہ سارے ڈی ایکٹیویٹ کر دیے گئے تھے۔ چلے ہیں آپ عالمی طاقتوں
کے ساتھ متقع لینے یا ان کے ساتھ کنفرنٹ کرنے ان کو، اور آپ کی سب سے جو بڑی طاقت ہے سرمایہ سازی کی، آپ اس طاقت کو آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کیا. اندھے بھی نہیں یہ کرتے جو ہم نے کیا. تو اس کے نتیجے میں اب دیکھا پھر آپ کو کیا کرنا پڑا، ناک رگڑنی پڑی، کوئی چین کے آگے، کوئی سعودی عرب کے آگے، کوئی فلاں کے آگے. یہ اس کا نتیجہ. تو ایک بات جناب یہ میں اقبال کے حوالے سے کر رہا ہوں. دوسری بات علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ اسپرچول ڈیموکریسی کی وہ بات کرتا. ہم نے دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں. پاکستان کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے اپنے عمرانی معاہدے کے ماتحت. پھر ہم نے قرارداد مقاصد کو اس کا حصہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سود والا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے. اردو زبان والا مسئلہ بھی آپ کے عمرانی معاہدے میں شامل ہے نا، تو وہ بھی نہیں تیار. مفادات ہیں جس طبقے کے، وہ آپ کو وہ اردو زبان دینے کے لیے نہیں تیار. آپ کا عمرانی معاہدے میں تو لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کو تو 70 میں ہو جانا چاہیے، 79 میں ہو جانا چاہیے، 15 سال کے بعد تو ہو جانا چاہیے، تو آج تک نہیں آپ کو مل سکی. تو صرف عمرانی معاہدہ تو کافی نہیں ہوتا نا عمرانی معاہدے پر، کیونکہ عمرانی معاہدہ تو آپ اپنی جو خیر کی فیکلٹی ہے اس کے درجے سے کرتے ہیں. وہاں ایک شر والی قوت والا بندہ بھی منہ نہیں کھول سکتا جب آپ خیر کا کوئی بات کہیں کہ یہ حصہ ہونا چاہیے ہمارے عمرانی معاہدے کا، تو وہ وہاں اپنی عزت رکھنے کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو. لیکن جب سسٹم چلتا ہے تو اس میں وہ تیار نہیں ہوتا اسپیس دینے کے لیے. تو اس لیے ایک لکھے ہوئے سے بھی آگے عمرانی معاہدے ہوتے ہیں جو ان ریٹن ہوتے ہیں، جسے ٹریڈیشن کہتے ہیں. وہ روایت جو ہوتی ہے، وہ یہ کیا روایت ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ آپ کا اگر پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں 70% شراب پیتے ہیں تو وہ اس معاشرے کی روایت کے اندر رہتے ہوئے شراب کے جائز ہونے کا قانون پاس نہیں کروا سکتے. یہ ان ریٹرن معاہدہ. وہ پیچھے دباؤ جو ہوتا ہے نا سوسائٹی کا، وہ اب دیکھتے ہیں برطانیہ کا کوئی آئین ریٹن نہیں ہے، وہ اسی روایت پر ان ریٹن عمرانی معاہدے پر چل رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں اور بھی کرنے کی ہیں. تو اقبال کا جو روحانی جمہوریت کا تصور ہے وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ پاپائیت کے تو وہ سخت خلاف ہے کہ کوئی ایسا گروہ اقتدار میں آئے جو کہے ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہمیں اقتدار دیں گے تو ہم اللہ کی رضا جو ہے وہ پوری کریں گے. اس کے سخت خلاف ہے 100%، اس سے بھی زیادہ کر لیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے کی تربیت اسپرچول قدروں پر ہونی چاہیے، اور اسپرچول قدروں کا احترام آپ کے عمرانی معاہدے میں بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ہونا چاہیے تھرو پیپل. اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث تھی نا کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوتی، اس کا عملی طور پر ثبوت کا زمانہ یہ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ آدمیوں کا، انسانوں کے ساتھ. کیونکہ پہلے قبائلی زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر 5 قبیلے ہیں تو 5 قبیلوں کے سرداروں نے اگر ایک فیصلہ کر لیا تو سب قبیلوں کو بھی منظور. آج یہ نہیں ہو سکتا ڈیموکریسی کے زمانے میں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اجتماعی خیر کی بات اقبال نے کی ہے حدیث کے حوالے سے، وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جب اجتماعی رائے کو پامال کیا ہے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس پاکستان اسی لیے گیا کہ اس الیکشن کے مطابق جو اس کا بنتا تھا، جس کا حق بنتا تھا، حق حکمرانی، آپ نے دینے سے انکار کر دیا. تو اس لیے عمرانی معاہدے جو ہیں وہ انسانوں کے کنسنسس سے بننے ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو آپ راہ نہیں دیتے تو آپ کا جو پوٹینشیل ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا پوٹینشیل اسپرچول ڈیموکریسی اسپرچول تو خود بخود ہو گیا. جہاں معاشرہ مسلم معاشرہ، اقبال نے یہ کہیں لکھا بھی ہے کہ جو مسلم معاشرہ ہے، جہاں لوگ زیادہ
مقدار میں اکثریت میں مسلمان ہیں، وہاں تو کوئی اسپیشل ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو ان کے اندر اسلام موجود ہے۔ جب وہ اس کی اجتماعی رائے کا اظہار کریں گے، اس کی تہذیبی برکتیں لازماً جو ہیں اپنا اظہار کریں گی اور سامنے آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لمبا ہو گیا۔ قابل احترام پروفیسر جلیل علی صاحب حسب معمول نہایت ہی فکر انگیز صدارتی خطبہ پیش فرما رہے تھے۔ ہم باری دیگر شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب تقریب رہی، اور اپنے تمام معزز شرکاء بالخصوص پروفیسر جلیل علی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان، ڈاکٹر اشرف کمال، محترمہ ڈاکٹر سعدیہ طاہر، عبد المتین اخنزادہ صاحب، ثناء اللہ کنجائی صاحب نے بہت کمال کی نظم پڑھی۔ ہمارے ساتھ پروفیسر شکیل احمد شکیل موجود ہیں، پروفیسر طلحہ جاوید صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اشفاق کھرل صاحب، ہمارے جو ایم فل پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک گروپ فوٹو ہم بنائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چائے پئیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ